शैतान ने अल्लाह को कहा था कि मैं तेरे बंदों के सामने इस दुनिया को इतना मुज़य्यन कर दूंगा, इतना अट्रैक्टिव कर दूंगा कि तेरे लोग तुझे भूल जाएंगे और मेरे रास्तों पर चलने लग जाएंगे। तो मान लो इस बात को कि अब हमारी जिंदगी की कठपुतली शैतान के हाथों में है। जिस गुनाह की तरफ भी वो मोटिवेट करता है हम फौरन से हो जाते हैं। लेकिन एक बात खूब समझ लीजिए कि गुनहगार भी मरेगा और इबादत गुजार भी मरेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गुनहगार मरकर गुनहगारों में खड़ा होगा, जबकि इबादत गुजार मरकर इबादत गुजारों में खड़ा होगा। दुनिया में तो चलो तुम अपने लिए ये पसंद करते हो कि मैं गुनाह करूं, मैं बेहयाई करूं, लेकिन क्या तुम ये भी पसंद करते हो कि मरने के बाद गुनहगारों में खड़े रहो, नाकाम लोगों में खड़े रहो? तो अगर तुम मरने के बाद भी अपने लिए ये पसंद कर रहे हो ना कि हाँ इट्स ओके फाइन नो प्रॉब्लम, इन्हीं नाचने गाने वालों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ये जो बेहयाइयों को प्रमोट कर रहे हैं इन्हीं लोगों को मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो फिर तो वेल एंड गुड यार। फिर तो ये जिंदगी भी इन्हीं लोगों में गुजारो। कभी एक लड़की की वीडियो देखो, कभी दूसरी लड़की की वीडियो देखो, कभी एक लड़की को मैसेज करो, कभी दूसरी लड़की को मैसेज करो, कभी एक को डेट पे लेके जाओ, कभी दूसरी को डेट पे लेके जाओ, कभी बर्थडे पार्टियां अरेंज करो, करते रहो। लेकिन अगर तुम इस बात को पसंद नहीं कर रहे ना कि मरने के बाद मैंने बेहया लोगों में खड़ा होना है, मैंने गुनहगारों में खड़ा होना है, तो तुम्हें ये चाहिए कि जिंदगी में भी ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लो। और अगर तुम खुद ऐसे हो तो तुम तौबा कर लो। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा कयामत के दिन उन्हीं लोगों में वो खड़ा किया जाएगा। नौजवानों, जवानियां जाया हो रही है। तो वैसे ये जितने भी मशहूर लोग हैं ना जो नाच गा कर फेमस हुए, इनको इस लेवल पर पहुंचाने वाले तुम लोग हो। जब जब इन्होंने तुम्हारे सामने कुरान की आयतों की धज्जियां उड़ाई, इस्लाम की वो अहम शाख जिसे हया कहते हैं, हया के जनाजे निकाले, तुम लोगों ने बैठकर तालियां बजाई। तुम जैसे आम लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया। और उन्हें जब पता चला ना कि हमें देखने वाले लोग इतने भूखे हैं, नफ्स और हवस के इतने सताए हुए हैं कि अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से तुम थोड़ा सा कपड़ा हटा दोगे तो ये लोग तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, तो उन्होंने भी तुम्हारी इन ख्वाहिशों को सामने रखकर अपने जिस्मों से कपड़े उतार दिए। जिनको मुआशरे में कोई जानता तक नहीं था, जिनके पास करने को कोई काम तक नहीं था, ऐसे लोगों ने तुम लोगों के ज़हनों से खेला। तुम लोगों ने भी इनको अपने आप से खेलने की इजाजत दी। भाई उनसे तो कोई पूछने वाला था ही नहीं। अगर होता तो ऐसे एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूमते ना। लेकिन यार तुम तो फैमिली वाले थे, तुम तो बहनों वाले थे। तुमने अपना वक्त इन लोगों को क्यों दिया? क्यों देखा इनको? क्यों अपनी ख्वाहिशों को गलत तरीकों से पूरा किया? क्या आप इस बात को भूल गए थे कि इस दुनिया में एक अल्लाह और वो सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ नजर आ रहा है? क़यामत के दिन कहाँ तुम्हारी नजरें इस्तेमाल हुई, कहाँ तुम्हारे हाथ इस्तेमाल हुए, कहाँ तुम्हारी सोच इस्तेमाल हुई, कहाँ तुम्हारा पैसा इस्तेमाल हुआ, कहाँ तुम्हारा टाइम इस्तेमाल हुआ, इन सारी चीजों का तुमसे पूछा जाएगा। बेलगाम घोड़ों की तरह अपनी जिंदगियां हम गुजार रहे हैं यार। लिहाजा जो हुआ जित भाड़ में जाए वो दुनिया जो तुम्हारे हया के पीछे, भाड़ में जाए वो मोहब्बत जिसका मकसद तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारना है, भाड़ में जाए वो वादे, वो कस्में जिन्हें लोग अपना हथियार बनाकर तुम पर चलाएंगे और तुम्हें उलझनों के और बेचैनियों के हवाले करेंगे। अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना जो कल इज्जतों के और हया के जनाजे निकालेंगे, एक दूसरे की मीठी मीठी बातों में आकर बहुत गंदे फैसले करेंगे। ये जिस्मों के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे। आपने अपनी हया का सौदा नहीं करना, आपने शरीयत का मजाक नहीं बनाना। एक गिफ्ट, दो चार मीठी बातों की वजह से अपनी हया के सौदे नहीं करने। हमने मरना है, मरने के बाद कोई मोहब्बत साथ नहीं जाती, कोई दौलत साथ नहीं जाती, किसी के किए गए वादे और उठाई गई कस्में हमें कोई फायदा नहीं दे सकते। मरने के बाद हम अकेले, हर तरह से अकेले। तो दुनिया के हवाले खुद को ना करो। नहीं चाहिए हमें मोहब्बत है, हमें सिर्फ अल्लाह चाहिए। कोई नहीं है तुम्हारा अल्लाह के अलावा। तो प्लीज़ अपने हया के सौदे मत कीजिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा उन लज्जतों से जिनके मिल जाने के बाद इंसान बेचैनी और बहुत सारी उलझनों का शिकार हो जाता है। आपने अपनी इज्जतों पर, अपनी हया पर पहरे देने। निकालो खुद को अपनी मैं से। अपने आप को इतना बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह के साथ हो कामयाब हो। लेकिन अगर दौलतमंद हो, मशहूर हो, दुनिया इज्जत कर रही है, अल्लाह से कटे हुए हो, तो तुम्हारी असलियत खाक के बराबर भी नहीं है। आओ इस कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, वो इज्जत बनाओ जो कि कभी नहीं ख़त्म होती। वो ज़िंदगी जियो जिसमें ज़ाहिरी इंसान मर जाता है लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अल्लाह के साथ रहने में और अल्लाह के रंग में रंग जाने से ही आपकी कामयाबी है। जो इंसान गुनाह कर सकता है वो इंसान नेकियां भी कर सकता है। जो इंसान अपने आप को अल्लाह का बागी बना सकता है वो इंसान अपने आप को अल्लाह का वली भी बना सकता है। जो इंसान गुनाहों में आगे जा सकता है वो इंसान नेकियों में भी आगे जा सकता है। अपनी सलाहियतों को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करे। जितना टाइम ज़ाया करना था कर चुके,
مزید نہ کرے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اچھے بھلے لوگ تھے آپ، لیکن نیگیٹیوٹیز کو سوچ سوچ کر آپ لوگوں نے اپنا کیا حال بنا دیا۔ چلتی پھرتی لاشوں کی طرح اپنی زندگیاں گزار رہے ہو سارے۔ وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے کہ جہاں سے علم آتا ہے انسان کی زندگی میں، ان لوگوں سے ملنا آپ نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو سننا آپ نے چھوڑ دیے۔ جو لوگ آپ کے دنیا اور آخرت کے خیر خواہ ہیں، وہ اللہ کی یاد جس سے انسان کے دل سکون پاتے ہیں، اس اللہ سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب اس دل کی دنیا میں ساری چیزیں آباد ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غم بھی آباد ہو چکے ہیں، پریشانیوں نے بھی اس دل میں جگہ بنا لی۔ لیکن اس دل میں اگر جگہ نہ ملی تو کسے نہ ملی؟ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے دل کیسے آخرت کی تیاری کریں گے؟ آپ کا جو دل ہے وہ تو پوری باڈی کا ایک کیپٹن ہے، دل کے انسٹرکشنز کو ہی پوری باڈی فالو کرتی ہے۔ تو آپ کا دل جب آپ کو گناہوں کی انسٹرکشنز دے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ لذتوں کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین بن چکا ہے، آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ نے دل کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے، تو آپ کا جسم گناہوں کی طرف جائے گا، غفلتوں کی طرف جائے گا، یا پھر لیٹے لیٹے پڑے پڑے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں کے حوالے ہو جائے گا آپ کا جسم، مر جاؤ گے۔ 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، ایسی زندگی جیو۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے۔ کہا تھا نا اللہ نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، نقل کو اصل بنا کے پیش کرتی ہے تاکہ تم ٹریپ ہو جاؤ۔ بڑی ماہر ہے یہ دھوکہ دینے میں، یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے ایک دن سب کچھ ختم کر کے رکھ دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا ہمیں یہ یقین دلانے میں، یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ نہیں نہیں، ریلیکس رہو، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشیں رکھو، زندگی نہیں ختم ہوگی۔ اس دنیا نے فیک جذبوں کو، فیک محبتوں کو، فضول کی چیزوں کو ہمارے لیے ضروری بنا دیا، اور اللہ سے جڑے جذبوں کو مٹا دیا ہمارے دلوں سے، دے دیا نا دھوکہ، اپنی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کے اللہ کی محبتوں سے غافل کر دیا۔ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا، چاہے جتنا بھی بنا لے اسے، جتنی بھی کما لے اسے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے پاگل اور آخرت کو لائٹ لے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے۔ تو اللہ کی اس آیت کے بعد تو میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، اللہ کے سمجھانے کے بعد تو مجھے سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ اس دنیا نے مجھے ایسی میٹھی نیند سلا دیا کہ اب جاگنے کا دل نہیں کر رہا، خواب بڑے سنہرے آ رہے ہیں، ان سنہرے خوابوں کو توڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا، اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اگر تم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ مجھے اللہ کے لیے بدلنا ہے خود کو، تو میں اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں جی رہے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے گھر والے نہیں مان رہے، نکاح کی بات گھر میں تو کرتے ہیں، امی کا مسئلہ ہے، ابو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، نکاح جیسی حلال چیز گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے ایک حلال چیز چھوڑی جا سکتی ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہا، تو عقل کے اندھو ایک حرام چیز جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرنا، یہ کیسے آپ لوگوں کے لیے جائز ہو جاتی ہے؟ تمہارے گھر والے نکاح کے لیے نہ مانے، نکاح نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت نے یہ جو زنا اور حرام تعلق رکھنے سے منع کیا ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کا نبی نہیں مان رہا، وہ تمہارے لیے کیسے آسان ہے بھائی؟ یعنی کہ گھر والوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نکاح سے رک سکتے ہو، اور اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے راضی نہیں ہے وہ تو تم کر رہے ہو۔ یہ اپنے حرام ریلیشنز، یہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اننیسیسری ٹاکس کرنا، کیا اس بات کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں چھوڑی نہیں جا سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں مان رہا؟ لیکن وہی بات ہے نا میری جان، کہ ہم لوگ خاندانی نظام کو فالو کر رہے ہیں، اسلامی نظام کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے، اور ہم سارے نام کے مسلمان ہیں۔ مسلمانیت، مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی سانسوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے اعمال کو عین اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر دو۔ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سن؟ لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے، آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے
اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں۔ یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو، اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا۔ لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو۔ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ دن بدن اپنے ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق دن بدن سٹرونگ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، زبانوں سے خود کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ والا کہہ رہے ہیں، دوسری جانب سب سے زیادہ کمزور بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، مظلوم بھی خود کو سمجھا ہوا ہے، پریشان بھی رہتے ہیں، سیڈ بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف کہتے سنتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دوسری جانب یہ سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس میٹیریلسٹک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک ہاتھ کے نیچے ایک گاڑی نہیں آئے گی تب تک تو میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ ہی نہیں سکتا، جب تک 1,000,000 2,000,000 میرے فالوورز نہیں بنیں گے تب تک تو دنیا میں کوئی نام ہی نہیں بنا سکتا، جب تک لوگ میرے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ ارے چھوڑیں یہ فیک سٹف، فیک زندگی، نکالیں اپنے آپ کو اس اوور تھنکنگ سے، ان خواہشوں سے، ان سوچوں سے جنہوں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو ڈر اور خوف نے ہر نافرمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ اگر تو کوئی انسان قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ساری عمر ناچنا گانا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا، بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں میں منہ مارتا رہا، اگر تو یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی، تو جاری رکھو یار، نہ سنو ان لوگوں کی باتیں جو تمہیں منع کر رہے بے حیائیوں سے، گناہوں سے۔ لیکن اگر اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان اعمال سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فارمیلٹی ہے کہ بس اللہ کی بات اور قیامت کے حالات فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے ہم نے سن لیا، بس ہمیں پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، بس قصہ ختم۔ نہ 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 نہ، اللہ رب العزت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ جو باتیں تمہیں پتہ تھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری تھی، عمل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ویسے۔ اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جائیں اور اپنے اللہ کو سیریس لیں، بس کر دیں، رک جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ میری بس، میری توبہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب اللہ مشرک کے شرک کو معاف کر سکتا ہے، کافر کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، تو مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا، پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں، اور واللہ اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی
نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا، نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے. اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے. اے اللہ میں معاف کر دے. دیکھا دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو. دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو. تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے، تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے، اللہ کی بات کرو گے، اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے. کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے. اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے. دنیا جانتی ہے یہ بات کہ اگر تو نے اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو اس کی ہاتھوں سے نکل جائے گا. تو نفس گاؤ گانے خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے. تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے. اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی. کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا. ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار. اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی. جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یا آف کورس چوائس از یورس. یہ رونے دھونے کا مقام ہے اللہ کے بندو. قرآن نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں. یہ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی. آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے. آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا. آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا. سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا. آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا. شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے. جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کولڈ کہے گا. آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے. اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا. اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو. لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو. Eat, drink and be merry. ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا. جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، I don't damn care. اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی. دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی. مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے. میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کر دو، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو. شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو. کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لائے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. آئے گا نہیں، ڈونٹ ویری. لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار. مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر. آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے آپ کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے نا. فیل کر رہے ہو نا ساری چیزیں. آپ کے خاندان والے بھی، آپ کی امت دین سے اپنا تعلق توڑ کر شیطان سے ہاتھ ملا کر بے حیائیوں کی دکانیں کھول کر بے حیائیوں کے شوقین بن رہی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے ختم ہو چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے. ہمارا نوجوان دعوے کر رہے ہیں صرف گرل فرینڈ کے آگے، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا. اتنے لا علم لا شعور ہو چکے ہیں
کہ کسی کے جانے سے خودکشیوں کی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سا نقصان ملے خودکشی کرنی ہے, گھر میں تھوڑا سا مسئلہ آئے سولوشن ان کو خودکشی نظر آتا ہے. یعنی مسئلے کی وجہ سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے جان دینا مشکل سمجھتے ہیں. منافقت, دھوکہ, جھوٹ, فریب چل رہے بھائی. اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے, نیڈ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے, یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالمہ یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے. شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے, شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے, اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے. دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو, جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو, تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو, تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کرے اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کرے. نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے, کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے. جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے, ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے. ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ, اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا. لہٰذا ہمیشہ